औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे गड़ी हुई विद्या या काला जादू अगर कहीं दफन है, ज़मीन के अंदर कहीं भी दफन है, तो उसको कैसे निकाला जाता है। ये मैंने पहले वीडियो बनाई है, दोस्तों ने सवालात किए हैं। अब उन सवालात के मुताबिक मैं आप लोगों को जवाब देता हूँ। दरअसल बहुत सारे लोग दुनिया के हर खित्ते में आप लोगों को मिलेंगे जो सैर व जादू की अशिया को, जो लोग सैर व जादू की अशिया को बाहर निकालते हैं और फिर जब वो दोबारा जाते हैं तो फिर उनको वही लोग कहते हैं अब आपके ऊपर दोबारा सैर जादू हो गया है। फिर निकालते हैं, फिर जाते हैं, फिर निकालते हैं। तो वो एक न ख़त्म होने वाला सिलसिला होता है कि जादू निकलना बंद ही नहीं होता। और फिर उन लोगों को लोग अजीब गरीब कहानियाँ बना के बताते हैं। सैर जादू के निकालने के लिए एक इल्म है, आँखों के ऊपर हिजाबात डालना, हिजाबात डाले जाते हैं, उसे सहर नज़रबंदी कहा जाता है। जैसा कि फ़िरौन के दरबार में जादूगरों ने रस्सियाँ फेंकी थी, वो रस्सियाँ लोगों को सांप नज़र आने लगीं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी देखा कि वो सांप बन गई और उनको भी महसूस हुआ कि सांप हैं। तो समझो कि आम आदमी जो है उसके ऊपर अगर नज़रबंदी का जादू किया जाए तो उसको क्या कुछ नज़र नहीं आ सकता। जबकि पैगंबर भी उस मुशाहिदे को देख रहा था कि उसको जादू के ज़ोर पे जो कुछ उन्होंने फेंका तो वो जादू के ज़ोर पे रस्सी से सांप बन गए। इसी तरह ऐसे ही वाक़यात आपको हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात में नज़र आएगा। जब आप पृथ्वीराज चौहान के इलाके में गए अजमेर शरीफ में, तो वहाँ पे उन्होंने जादूगरों के ज़रिए जादू किया। तो वो लोग वहाँ से कोई पत्थर फेंकते थे तो वो पहाड़ बनकर नज़र आता था, कोई रस्सी फेंकी तो सांप नज़र आएगा। तो जिस तरह से वो कहते हैं लोगों को उस तरह से नज़र आता है। ये अगर इस तरीके से जादू की हाज़िरी, जादू की अशिया को मंगाया जाए तो वो जादू का निकालना या जादू को बातिल करना नहीं कहलाता। ये झूठा तरीका हो गया। जादू के मुताबिक देखने के हिसाब से तो आपको सही है, एंजॉय के हिसाब से सही है, एंटरटेनमेंट के तौर पे जैसे मैजिशियन करते हैं तो वो तो उस हिसाब से तो सही है। लेकिन इलाज, जादू के इलाज के लिए, मैजिक के, ब्लैक मैजिक की रिमूविंग के लिए ये तरीका काम नहीं आएगा। ये तरीका दुरुस्त नहीं है। ये फिर लोगों को ठगना है, लोगों को जो है उनके जेबों पे नज़रें डाल के उनको तबाह करना है। अब दूसरा तरीका है कि अगर किसी आदमी के ऊपर किसी चीज़ की हाज़िरी होती है तो उनमें भी दो किस्म हैं, एक अच्छी वाली हाज़िरी, एक बुरी वाली।
تو ان میں بھی اکثر کر کے وہ لوگ کچھ نہ کچھ اٹھا کے ان کو دکھا دیتے ہیں. کوئی لیمو لے کے آ گیا، کوئی اس کو کوئی کیل، کوئی اور چیز، کوئی کانٹا، کچھ بھی آپ ان کے سامنے رکھ دیں گے کہ یہ آپ کے اوپر جادو ہے. اب ان میں اکثر کر کے جھوٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو حاضری ہوتی ہے اس کے مطابق ہوتا ہے، سچ کسی کسی کے پاس ہوتا ہے. جنات میں بھی ایک مخصوص قسم ہے جو کہ جادو کو اکھاڑ لیتی ہے، سب نہیں. جسی طرح سے ایک نائی ہے، اس کا کام بال کاٹنا ہے. ایک دھوبی ہے، اس کا کام کپڑے دھونا ہے. اور ایک جو ہے ٹیلر ماسٹر ہے، اس کا کام ہے کپڑے سینا ہے. تو اب کوئی ڈاکٹر ہے، ان میں کوئی اور ہے. تو جس طرح کا جو جن یا مخلوقات علم رکھتی ہے اس کے مطابق ہی آپ لوگوں کی خدمت کر سکتی ہے. لیکن ان میں ایک نار کا جزو ہے، آگ کا جزو ہے، ان میں ابلیسیت کا جزو ہے. ان کو اگر آپ کہیں گے کہ آپ یہ کریں گے تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نہیں کریں گے، کہیں گے ہم کریں گے، ہم کو یہ آتا ہے. کبھی بھی کسی بھی جن سے اگر آپ بات کریں گے تو اکثر کر کے قوم جنات میں وہ لوگوں کو یہی مس گائیڈ کرتے ہیں ہم یہ کریں گے، جبکہ اس سے پروفیشنل کوئی واسطہ نہیں ہوتا. اسی طرح جیسے ہم انسانوں میں بھی ہیں، کسی کے پاس کسی کا کام اٹک جائے تو وہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، وہ بھی نہیں انکار نہیں کریں گے، ہاں کریں گے. یہ ہے کسی کا منسٹر کے ساتھ تعلق ہے، کسی کا پریزیڈنٹ کے ساتھ تعلق ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو ایک جھوٹ کا ایک پلندہ ہے. لیکن ایک سب راستوں میں ایک راستہ سچ کا بھی ہے جو کہ رب کا راستہ ہے. سچ کا راستہ کسی کو پسند نہیں آتا. میری ویڈیوز جو دیکھتے ہیں ان میں بہت سارے لوگ اسکپ کرے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو بات سمجھ میں ہی نہیں آئے گی. سچ سب کو سمجھ میں ہی نہیں آتا، سچ کو لوگ پسند نہیں کرتے. یہ قدرتی بات ہے، یہ کسی کی وہ نہیں ہے، یہ قدرتی ہے. کیونکہ جو جس چیز کو پسند کریں گے تو اسی چیز کی طرف چلے جائیں گے. تو ایک راستہ ہے سچ کا، اور وہ راستہ بالکل سچا ہے، اور وہ راستہ ہے رب کا. اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم جو ہے وہ راستہ ایک ہی ہے. دوسرے جو دائیں بائیں راستے ہیں وہ سیدھے ہیں ہی نہیں. اب ان راستوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کیا دیا گیا ہے، اہل زمین کو کیا دیا گیا ہے. مختلف اوقات میں مختلف انبیاء علیہ السلام کی طرف صحائف کتب بھیجے گئے. اگر آپ ان کے ذریعے علاج کرتے ہیں تو یہ سچ کا راستہ ہے. اگر آپ ان پہ عمل پیرا ہیں تو یہ سچ کا راستہ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اہل اسلام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں کیا عطا کیا. تو ایک نعمت کبریٰ، ایک معجزہ عظیم قرآن مجید فرقان حمید ہے. اس کے ایک ایک حرف، ایک ایک لیٹر، ایک ایک ورس، ایک ایک فقرہ، ایک ایک سینٹنس اسرارات سے بھری ہوئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی کو سمجھ میں آتا ہے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتا. یہ مقدر کی بات ہے. لیکن کچھ کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ اسی سے ہم مدد طلب کریں جو رب العالمین ہے. جب ہم وعظ کرتے ہیں، جب ہم باتیں کرتے ہیں، جب ہم خطابات کرتے ہیں
مساجد میں جلسوں میں، تو ہم کہتے ہیں فرشتے آئے تھے۔ فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے اینجلس کیا ہیں؟ وہ رب کی طرف سے رحمت کی ایک نشان ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسرارات سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے جو کہ انسانوں کی حفاظت، انسانوں کی خدمت کے لیے مامور ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ مامور ہے، کوئی برسات برسانے کے اوپر مامور ہے، کوئی کھیتی باڑی میں برکت کے لیے مامور ہے، تو ان کی اقسام ہے۔ اس علم کو اگر ہم اور دیکھتے ہیں تو علم الحروف جو ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام یا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یا دیگر جو تھے ائمہ کرام، ان کے ذریعے لوگوں تک اس کی تعلیم پہنچی۔ اسے علم الحروف کہا جاتا ہے اور مشہور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے ہوا۔ اس کے ذریعے سے فرشتوں کا استخراج ہوتا ہے۔ ہم نے ان فرشتوں کا استخراج کیا، ہم نے قرآن مجید سے آیات کو نکالا۔ قرآن مجید میں سورہ مزمل کی آیات، اور وہ آیات ہم نے یہاں پہ لکھ لیں۔ اب ان آیات میں سورہ مزمل شریف ایک ایسا خزانہ ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اکثر اولیاء کرام اس کے ورد رکھتے تھے، ساری زندگی اس کو ورد کیا، اور جو زمین میں گڑا ہوا جادو ہے وہ کوئی ہم انسان تو نہیں نکال سکتے نا، کتنے فٹ گہرا ہے، کہاں ہے، تو ہمیں نظر بھی نہیں آئے گا۔ تو اس کے موکلات اتنے پاورفل ہیں کہ ہر جادو کو توڑ دیتے ہیں۔ اس کے موکلات، اس کے جو فرشتے ہیں وہ ایسا پاور رکھتے ہیں کہ پہلے تو اس کا جو جادو کہیں بھی گڑا ہے تو وہ انسان تو نہیں نکال سکتا نا، وہ اندر گڑا ہوتا ہے۔ اس کو نکالنے کے لیے غیبی مدد ہوتی ہے، اور غیبی مدد میں فرشتے ہیں، اور آیات کریمہ کا ان کو جب واسطہ دیا جاتا ہے تو یہ ان کو نکال آتے ہیں۔ اب اس عمل کی ایک خوبی یہ ہے، ایک خصوصیت ہے، ایک اسپیشلسٹی ہے کہ جادو کے اوپر جتنا بھی پہرا ہوتا ہے، جو جادو کیا جاتا ہے اس کے اوپر پہرا لگا دیتے ہیں جادوگر، شیاطین کا پہرا ہوتا ہے تاکہ اس کو کوئی نکال نہ سکے۔ اگر عام آدمی اس کو نکالنے کی جب کوشش کرتا ہے تو وہ ادھر ادھر کر دیتے ہیں، یا ان کے آنکھوں کے اوپر حجاب ڈال دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو نظر نہ آئے۔ لیکن ان فرشتوں کا یہ کمال ہے، یہ جو اوپر والی دو آیات ہیں، ان فرشتوں کا یہ کمال ہے کہ اس حصار کو توڑتے ہیں، اس جادو کو توڑتے ہیں تاکہ وہ چیز جو اشیاء ہے اس کو بآسانی نکالا جائے۔ اب جو تیسری آیت کریمہ ہے، اس کا جو موکل ہے، اس کی ایک اسپیشلسٹی ہے، یہ اس کی جو ہے خصوصیت ہے اور اس کی خوبی ہے یہ کہ اگر اس کو جب پڑھا جاتا ہے تو وہ جادو کو نکالتا ہے۔ اب یہ عجب یا زج گائل بحق یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا۔ اگر میں صحیح نہیں پڑھ رہا تو آپ اپنے قاری صاحب سے ٹھیک طرح سے پڑھنا سیکھ لیں۔ اب اس کو کون کر سکتا ہے؟ جو بھی سلاسل سے تعلق رکھتا ہے، جو بھی جس کو بھی وہم ہے کہ مجھے جادو ہے، جس کو بھی وہم ہے کہ اس کے گھر میں جادو ہے، جس کو بھی خیال ہے کہ مجھ پہ جادو ہے، بندش ہے، رکاوٹ ہے، وہ خود اپنے گھر میں جا کے اس کو پڑھے۔ اب ایک مزے کی بات یہ بھی بتا دوں کہ کیا وہ جادو ان کے ہاؤس میں ہوگا تو نکلے گا؟ تو ایسا نہیں ہے۔
زمین کے اندر جہاں بھی پوری دنیا میں جہاں بھی مٹی کے اندر جادو گڑا ہوگا وہ ان کے گھر پہ پہنچے گا. زمین، میں نے کہا تھا جب آپ پڑھتے جائیں تو اپنا ہاتھ وہاں پہ پھیرتے رہیں زمین پہ. تو پوری آپ کو یہ خیال کرنا ہے کہ جتنا بھی جادو کیا ہے، آپ کو تصور یہی کرنا ہے، جتنا بھی لوگوں نے جادو کیا ہے ہم پہ، ہمارے روزگار پہ، ہمارے صحت پہ، ہمارے رزق پہ، ہمارے رشتوں پہ، ہمارے دوسرے مسائل پہ، تو ان سب شیطانی بد اثرات والے جادوؤں کو نکال لے آئیں. جب آپ یہ تصور کر کے اس کو پڑھیں گے تو زمین میں جہاں بھی جادو ہوگا وہ نکال آئیں گے. یہ فرشتے اتنے پاورفل ہیں. یہ ایک عام عمل نہ سمجھیں. میں نے دیکھا کہ لوگ اس کو عام سمجھ رہے ہیں. تو یہ معجزہ ہے. میں نے کہا تھا یہ معجزہ ہے قرآن مجید کا، اور یہ اعجاز ہے کہ اس برائی کے جڑ سے اس کو ختم کرتا ہے. اب جب یہ فرشتے وہاں سے اس کو لے آئیں گے تو کس کیفیت میں ہوں گے، یہ سوال تھا کسی حافظ صاحب کا، کسی عالم صاحب کا، کہ وہ کس طرح سے جادو برآمد ہوگا. تو میرے بھائی پہلے تو اس آیت پہ غور کریں کہ کیا ہوگا. تو پہاڑ کا ڈھیرا ہو، پہاڑ ہو، پتلا ہو، مٹی کا ہو، آٹے کا ہو، پتھر کا ہو، کسی بھی چیز کا اس نے پتلا بنایا ہے، کسی بھی چیز کا اس نے جادو کیا ہے، جادوگر نے جو بھی جادو کیا ہے، جس طرح کا بھی جادو کیا ہے. تو یہاں پہ اس آیات میں اس کا جو ترجمہ آپ پڑھیں گے تو پہاڑ بھی مٹی کا ریت بن جائیں گے، پہاڑ بھی ریت بن جائیں گے. تو اس کا میرا خود مشاہدہ ہے. میں دوسروں کی باتیں نہیں کرتا، میں کتابوں کے صرف اوپر نہیں چلتا، میں خود مشاہدہ کرتا ہوں. میں کسی جگہ پہ گیا تھا، مجھے دوستوں نے کہا کہ آپ دیکھیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. جب میں نے ان موکلات کو پڑھا تو ان موکلات نے رات کو میں نے پڑھا تھا، صبح کو آوازیں تھوڑی سی آئیں جیسے ہوا کے جھونکے ہوتے ہیں، دوسرے گھر والوں کو بھی محسوس ہوا. پھر تقریباً 8-9 بجے ایک آواز آئی، اور اس آواز کے ساتھ وہ چیزیں جو تھیں وہ مٹی کی صورت میں زمین پہ گری، اور آواز بھی بڑا تھا. اب اس مٹی کو جب ہم نے اٹھایا تو وہ ابلتی ہوئی راکھ تھی. جب اس کو ہم نے شاپر میں ڈال کے، شاپر میں ہی ڈلی ہوئی تھی، اس کو ڈال کے میں نے ہاتھ ڈالا تو وہ گرم تھی. پھر میں نے اس پہ جب آیات کریمہ دم کی تو وہ پانی کی صورت اختیار کر گئی، یعنی وہ گیلی مٹی بن گئی. اب جب وہ گیلی مٹی بن گئی تو پھر اس کے اوپر پھر میں نے اور آیات دم کروا دی. جب اور آیات دم کروائیں تو پھر میں نے اس میں جو ہے دودھ ڈالوایا، اور دودھ ڈلوا کے اس کو دریا میں بہروا دیا. جب وہ دریا میں بہا دیا گیا تو وہ جادو، وہ اثرات، وہ جتنے بھی شیاطینی اثرات تھے وہ ختم ہو گئے. تو اس طرح سے نظر آتا ہے ہر بندہ جادو کی قسم میں اس کے مطابق. یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے اوپر جادو کرے گا تو وہ کہیں پہ بھی گرمی دے گا تو وہ آپ کے گھر میں تو گرمی نہیں دے گا نا اس کو. وہ اس نے جادو اگر کیا ہے، گاڑا ہے کسی گرم جگہ پہ، کسی جو ہے جہاں پہ آگ جلتی ہے، تو وہ یہاں سے نیچے ہوگا نا. تو آپ نے ایک فرض کرو اس روم میں پڑھا، وہ کسی اور کا گھر ہے، تو وہاں سے یہ مٹی یہ فرشتے اٹھا کے لے آئیں گے. اس کے موکلان اتنے طاقتور ہیں کہ اس مٹی کو اٹھا کے لے آئیں گے. اگر اس گھر میں اندر موجود ہوگی تو بھی باہر نکل آئے گی. تو کیا اتنا پاورفل عمل آپ لوگ اس کو سمجھیں. اس کی اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو نہیں کریں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے
تو آپ کسی اور کے پاس دھکے کھانے سے بہتر ہے خود کریں، اپنی محنت کریں۔ کسی اور کے پاس جانے کی کیا آپ لوگوں کو ضرورت ہے کہ آپ دوسروں کے وہ جھوٹ بولیں گے، آپ لوگوں کو کہیں گے آج یہ نکلے، دوسرے دن دوسرے تعویذ نکلیں گے، تیسرے دن تیسرے۔ تو روزانہ بھائی لوگ جادو کرنے کے بھی چکر میں نہیں ہوتے، وہ ایک ہی مرتبہ کیا جاتا ہے۔ کتنا پرانا ہے، 10 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، کتنا بھی، تو وہ پوری مٹی کو ہی اکھاڑ کے لے آتے ہیں۔ یہ ان فرشتوں کا کمال ہے۔ اور جب وہ نکال کے آتے ہیں تو اس کی تاثیر کو وہاں پہ ختم کر دیتے ہیں، شیاطین کو جو ہے وہاں سے ان کے اوپر جو پہرے دار ہوتے ہیں اس کو ختم کرتے ہیں۔ یہ دو اوپر والے جو آیات ہیں میں نے علیحدہ سے، حالانکہ مجھے اس کی نشاندہی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ ان 2 آیات کا کمال ہے اس پہرے کو توڑنا۔ یعنی جادو کی جو چوکی ہوتی ہے، جادو کی چوکی کو توڑنا ان 2 فرشتوں کا کمال ہے۔ اور نیچے جو ہے وہ اس کو جو گڑا ہوا جادو ہوتا ہے اس کو وہ یہ جو ہے آ کے آپ لوگوں کے سامنے پھینک دیتا ہے یا آپ لوگوں کو دکھاتا ہے، آپ لوگوں کے گھر میں وہ چیز ظاہر ہو جائے گی، کسی نہ کسی کو پتہ چل جائے گا۔ تو اتنا پاورفل عمل ہے، اور وہ بھی ایسے دور میں جب جھوٹ کا جو ہے زمانہ عام ہے، جھوٹ عام ہے، ایسے دور میں ہم آپ کو قرآن مجید سے عمل دے رہے ہیں، اور وہ بھی سورہ مزمل سے۔ ہوں گے بہت ساری آپ لوگوں نے ریاضتیں کی ہوں گی، چلے کاٹے ہوں گے، لیکن کیا یہ آسان نہیں ہے؟ اس سے کیا ہر بندہ جو ہے وہ اس کی جو ہے ریاضت کرے گا اتنی بڑی سخت؟ تو ہر بندہ جو ہے اتنی بڑی ریاضت نہیں کر سکتا، ہر بندہ جو ہے اس کی دعوتیں نہیں دے سکتا۔ تو علم جفر کا یہ معجزہ ہے، علم جفر کی ایک یہ خوبی ہے کہ اس کو آسان طریقے سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتاتا ہے۔ اور ان آیات میں یہ فضائل ہیں، ان آیات کے یہ فضائل ہیں کہ جادو کی چوکی کو توڑتے ہیں۔ اور ان آیات کا دوسری فضیلت یہ ہے اس آیت کی کہ اس جادو کو حاضر کرتے ہیں، اور اس کے اوپر جب آپ درود شریف، آیت الکرسی، چاروں کل اور جادو کو باطل کرنے والی جب آیات پڑھیں گے تو مکمل اس پتلے، اس مٹی، اس چیزوں سے وہ اثرات ختم ہو جائیں گے۔ پھر آپ کو نکال کے ان چیزوں کو دریا میں ڈالنا ہے۔ لیکن اب یہ یہاں تک بات ختم نہیں ہو گئی کہ آپ نے جادو نکال دیا تو آپ لوگوں کی جو ہے مکمل صحت ہو گئی۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو پرہیز جمالی اور جلالی دونوں کرنی ہے۔ گوشت، مچھلی، انڈا، جتنی پرہیز میں نے پہلے بتائی ہے جادو کے خاتمے کے لیے، اس کو پڑھیں اور اس کو کریں۔ اور اس کو جو ہے گوشت، مچھلی، انڈا اس کو جو ہے آپ نہیں کھائیں، پرہیز کریں۔ اور اس کے علاوہ گرم مسالے دار اشیاء نہیں کھائیں، نمک نہیں کھائیں۔ جب آپ 40-41 دن اس کو کریں گے تو پھر دوبارہ جو اثرات ہیں آپ کے اوپر نکل چکے ہیں، پہلے ان کے اثرات ہیں برسوں پرانے، وہ برسوں پرانے اس کے اثرات جو ہیں آپ کے اوپر سے ختم ہو جائیں گے۔ یہ بہت ہی نایاب اور لاجواب عمل ہے۔ کسی آپ کو جادو کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو آپ لوگوں کو کوئی غلط کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سورہ مزمل ہے، اور سورہ مزمل میں جو ہے یہ سورہ مزمل ہے، اور سورہ مزمل کی آیات ہیں، اور سورہ مزمل قرآنی عمل ہے۔ اس کی یہ آیات ہیں، یہ جادو کو حاضر کرتے ہیں۔ اعذار السحر کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، اعذار السحر۔ اور وہ بھی حقیقی، یعنی آپ کو اوپر کوئی آنکھوں کے اوپر پردے نہیں ہیں، آپ خود دیکھ رہے ہیں اور خود ہی دیکھیں گے کہ وہ چیزیں کیسے نکل کے حاضر ہوتی ہیں۔ ایسے عمل کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ایسا عمل ان کو ملتا ہی نہیں ہے۔ اکثر کر کے جو ہے اس موکل کا یہی کام ہے کہ جب جادو کو اٹھاتا ہے تو اس کو پورے جو نقوش ہوں گے، جو اگر جلائے گئے ہوں گے یا کچھ، تو ان کو مٹی کر دیتا ہے یہ۔ کیونکہ اس آیت میں جو تاثیر ہے وہ یہ ہے کہ پہاڑ کو بھی مٹی کر دیتی ہے، ریت کر دیتی ہے۔
تو بصورت مٹی یا خاک آپ کے سامنے وہ جادو پڑا ہوگا، اور وہ جل جائے گا. جتنا بھی ان کے جو شیاطین ہوں گے، جو ان کے اوپر چوکی لگائی ہوگی، وہ جل جائیں گے، ان کو بھگا دیں گے، یہ ختم کر دیں گے. تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ لوگ اسے استفادہ کریں گے. خدا حافظ.